अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CPDR पीस टॉक के साथ एक मरतबा फिर मैं नौशीन खुरम और मेरे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद अली साहब। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हालिया ईरान इसराइल जंग ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कैसे मुतासर किया और क्या ईरान खित्ते की एक बड़ी ताकत बन सकता है। इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुख्तार साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि भी जो रिसेंटली ईरान इसराइल के दरमियान जंग हुई और वो काफ़ी लंबे कोई अराउंड 12 दिनों तक चली भी, तो इसकी क्या बुनियादी वजूहात थी और इसने जो इस खित्ते में अमन का तवाज़ुन उसको किस तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। ठीक है, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो जिसको कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी। अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर आप दावत दे रहे हैं कि दूसरे मुल्क आप पे अपनी शराइत मुसल्लत करें, आपको डिक्टेट करें, आपसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करें। तो जुर्म ज़ईफ़ी जो है ना, वो असल में तो सबसे बड़ी वजह इस कॉन्फ्लिक्ट की वो थी। लेकिन कई वजूहात हम गिनवा सकते हैं। जब ईरान में इनकलाब आया तो किसी भी और इनकलाब की तरह जब भी कोई इनकलाब आता है तो एक बड़ा जज्बा होता है, एक जुनून होता है, और इनकलाब के लाने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि इसी तरह के इनकलाब और जगहों पे भी आए। तो ईरान के इनकलाब के साथ भी यही हुआ और वो फिक्स ये था कि ये अमेरिका के पिट्ठू के खिलाफ आया है जो शाह ईरान था, तो इसी तरह के और इनकलाब बाकी जगहों पे भी आए। तो उसके पीछे जो भी जज्बा हो, लेकिन उसकी वजह से खित्ते के बाकी मुल्क इनसिक्योर हो गए। लेकिन अगर उसी तरह का इनकलाब पाकिस्तान में आता, पाकिस्तान की जो उस वक्त की हुकूमत थी वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होती। इराक में आता तो इराक की हुकूमत को खतरा पड़ गया, तो बाकी सारे मुल्क इनसिक्योर हो गए। फिर उस मुल्क में मर्ग पर अमेरिका के नारे लगाए गए और वो उसमें बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट था एंटी अमेरिका। जाहिर है उससे अमेरिका भी इनसिक्योर हो गया, और सिर्फ अमेरिका नहीं, सोवियत यूनियन भी इनसिक्योर हुआ। मतलब उस इनकलाब ने दुनिया के और खित्ते के तकरीबन तमाम मुल्कों को इनसिक्योर कर दिया। जाहिर है जब दूसरे मुल्क इनसिक्योर फील करते हैं, गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, वो जवाबी इक़दाम उठाएंगे, और जवाबी इक़दाम उठाएंगे तो वो उस इनकलाब को कंटेन करने की, उसको रोकने की, उसको महदूद करने की कोशिश करेंगे। और वो कोशिश उस वक्त हुई, और उस कोशिशों के नतीजे में वो ईरान इराक की जंग भी हुई जो 8 साल रही, 80 से 88 तक। लेकिन ईरान ने, और सबसे बड़ा नतीजा तो उसका ये निकला कि फिर वो सारी कोशिशों के नतीजे में ईरान आइसोलेट हो गया। और जब आइसोलेट हो गया तो उस आइसोलेशन के नतीजे में ईरान बतदरीज कमजोर हुआ है। मुल्क के अंदर तो वो जो इनकलाब लाने वाले थे उन्होंने अपने कदम जमा लिए, जो वहाँ पे मौलवी हजरात थे, और उन्होंने अभी तक उनकी हुकूमत कायम है। और लेकिन उन्होंने मुल्क के अंदर उनको इस चीज़ से लेजिटिमेसी भी मिली कि वो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन कमज़ोर होते चले गए। अब आप देखिए, ईरान इस खित्ते का एक बड़ा मुल्क है। ईरान अपने एरिया के हिसाब से मिडिल ईस्ट में दूसरा बड़ा मुल्क है। मतलब रकबा जो है वो सऊदी अरब का शायद सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब का रकबा है कोई 21,50,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के करीब। उसके बाद ईरान है जिसका रकबा है 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर के। मतलब ईरान रकबे के हिसाब से पाकिस्तान के दुगने से भी ज्यादा है। सऊदी अरब के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। आबादी के हिसाब से मिडिल ईस्ट में ईरान जो है वो इजिप्ट के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। मतलब रकबे के लिहाज से भी दूसरा बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी दूसरा बड़ा मुल्क है, और ऑयल रिजर्व्स के हिसाब से भी मिडिल ईस्ट का दूसरा बड़ा मुल्क। सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा मुल्क ईरान है। फिर ईरान सऊदी अरब की तरह सिर्फ ये नहीं है कि पूरा ही डेजर्ट हो, ईरान का अच्छा भला एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है। ईरान में गंदम, चावल, ये सारी फसलें होती हैं, बागात है, मतलब एग्रीकल्चरल पोटेंशियल भी काफी है। ईरान का टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है। ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो पर्शियन गल्फ में मौजूद है, बहुत सारे मुल्कों का वो नेबर है। ईरान का इस खित्ते की एक बड़ी ताकत बनने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। अगर इनकलाब के नतीजे में ईरान को फवायद हुए होंगे, लेकिन अगर इनकलाब के नतीजे में ईरान आइसोलेट ना हुआ होता
دنیا سے اس حد تک نہ کٹ جاتا، لیکن وہ امریکہ سے بھی کٹ گیا، تو پڑوسی ملکوں سے بھی تقریباً کٹ گیا، اور سوویت یونین کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ بھی کوئی خاص تعلقات نہیں رہے۔ بعد میں آگے کچھ بہتر ہوئے، لیکن جب تک افغانستان میں جنگ چل رہی تھی اس وقت سوویت یونین سے بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر پایا۔ لہٰذا آج اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل جس کی آبادی 98 لاکھ ہے، اب دیکھیں ایران کی آبادی جو ہے، میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ایران کی آبادی جو ہے وہ 9 کروڑ ہے، اسرائیل کی آبادی 98 لاکھ ہے، مطلب 9 ٹائمز جو ہے آبادی ایران کی زیادہ ہے۔ رقبے میں تو کوئی مبتدا وہ ہے ہی نہیں ہے، اسرائیل کا رقبہ تو کوئی تقریباً بہت ہی تھوڑا ہے، وہ میرے خیال میں کوئی 20,770 اسکوائر کلومیٹر۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے، لیکن اسرائیل کی پر کیپیٹا انکم اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ اس خطے میں تمام ملکوں سے زیادہ، وہ سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے، وہ کوئی 50,000 سے زیادہ، کوئی $52,000 ہے، وہ ترکی سے بھی ان کی پر کیپیٹا انکم زیادہ ہے، ایران سے بھی زیادہ ہے، سعودی عرب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ ملک سعودی عرب اور ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہے، عراق بھی تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ اب فرق کہاں پہ رہ گیا؟ فرق یہ ہے جس کو میں جرم ضعیفی کہہ رہا تھا کہ آپ آئسولیٹ ہوئے، آپ اپنی معیشت کو پہ توجہ نہیں دے سکے، آپ معاشی طور پہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو پھر آپ دفاع پہ بھی توجہ نہیں دے سکتے، ٹیکنالوجی آپ نہیں لا پائے، ٹیکنالوجی بھی دنیا سے آپ کو جڑ کے ہی آپ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ کوئی ملک آئسولیٹ ہوا ہو اور اس نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہو۔ کوریا نے ترقی کی ہے امریکہ کے ساتھ ایک قریبی اتحاد بنا کے، اور وہ جس کو فری ورلڈ کہتے تھے ان کے ساتھ مل کے۔ جاپان نے جنگ کے بعد ترقی کی ساری دنیا کے ساتھ مل کے، جرمنی نے ترقی کی ہے، تائیوان نے ترقی کی ہے، چائنا نے ترقی کی ہے۔ چائنا نے بھی ترقی کی ہے تو وہ تب ترقی کی ہے جب اس نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا ہے، اس نے WTO کو سائن کیا، وہ اپنی آئسولیشن سے نکل کے، ریلیٹیو آئسولیشن سے، وہ اتنا آئسولیٹڈ کبھی بھی نہیں تھا، لیکن ایک ریلیٹیو آئسولیشن سے نکل کے اس نے تمام ملکوں سے تعلقات بنائے۔ وہاں پہ پھر آگے امریکہ نے بھی انویسٹ کیا، ایپل وغیرہ نے، یہ ساری بڑی کمپنی آئی اور چائنا نے ترقی کی۔ تو ایران آئسولیٹ ہو کے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اگر یہ کمزور نہ ہوتا، کوئی جرت بھی نہ کرتا اس پہ حملہ کرنے کی۔ تو ایک تو یہ بڑی بات ہے۔ باقی اب یہ باتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ کیوں ہوا جی ایران، چونکہ وہ تھا تو اسلامک ریولوشن، لیکن بعد میں وہ کچھ اس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جانے لگا کہ یہ اصل میں شیعہ ریولوشن ہے۔ اس کی زیادہ اپیل پھر حزب اللہ کو، لبنان میں جو شیعہ حضرات ہیں اثنا عشری ان کو ہوئی، یمن میں اسی طرح سے شیعہ موبلائزیشن ہوئی، سیریا میں بھی کوئی اس طرح سے اتحاد بنے، عراق میں بھی اس طرح سے بنے۔ تو وہ ایک طرح سے تو کچھ شاید خود انقلاب کے جو لیڈرز ہیں کچھ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن کچھ مخالفوں نے بھی ان کو اسی طرح سے پینٹ کیا کہ یہ اصل میں اسلامک ریولوشن نہیں ہے، یہ تو شیعہ ریولوشن ہے۔ تو اس سے پھر اس کو کنٹین کرنا تھا۔ اگر آپ اس کو شیعہ برانڈ کریں گے تو پھر سنی موبلائزیشن اس کے خلاف ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کو خود ان کی اپنی غلطیاں بھی تھی اور دنیا نے بھی ان کو کنٹین کرنے کے لیے اس طرح سے کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ چونکہ اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا لیڈرشپ کا رول ایران کا رہا، اور اس عمل میں وہ امریکہ اور ساری دنیا وہ اکٹھے ہوئے۔ لیکن صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں تھے، خود مڈل ایسٹ کے ملکوں کی بھی آپ کو حمایت نہیں رہی، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید ایران کو زیادہ بڑا خطرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ایران نیوکلیر پاور بن گیا تو اس کا تو پوٹینشیل ہی بڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، سعودی عرب کی چھوٹی سی آبادی ہے، سعودی عرب کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ کوئی ہے تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ، اور ان کی جو GDP ہے وہ ایران کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب ایران کی جو GDP ہے وہ ہے 450 بلین، اور سعودی عرب کی جو ہے 1 ٹریلین سے ہو۔ تو دیکھیں مطلب ایران اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ان کی GDP اسرائیل سے نکل ہے۔ اب اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک، اس کی جو GDP ہے اسرائیل کی جو ہے وہ $500 بلین سے زیادہ۔ مطلب اتنا ہیوج پوٹینشل، اگر یہ آئسولیٹ نہ ہوا ہوتا، اگر سیاسی استحکام رہتا، پڑوسی ملکوں سے کنیکٹڈ رہتا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج ایران
دنیا کی شاید تیسری یا چوتھی بڑی معاشی طاقت ہوتی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو, چونکہ ایران کا ایک سائزبل پاپولیشن ہے, بڑا ایریا ہے, اور سعودی عرب میں یہ پوٹینشیل نہیں تھا. سعودی عرب 1 ٹریلین پہ پہنچ گیا آبادی کم ہونے کے باوجود. ایران تیل کی دولت سے مالا مال, زرعی وسائل سے مالا مال, جیو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ, لیکن وہ سٹک ہو گیا. تو جرم ضعیفی میرے خیال میں ایک بڑی وجہ. صاحب جیسے بھی آپ نے کہا کہ ظاہر ایک بہت بڑا تھریٹ ایران خود رہا ایک مقام. صاحب جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایران کی جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی ایسے تھے, لیکن اب کیونکہ یہ اب ایک پورے خطے کے امن کی بات ہو رہی ہے, صرف ایک اسٹیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, تو اب اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے, اسپیشلی اس خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے عالمی طاقتیں جو ہیں اور بالخصوص جو اس خطے کی اپنی پوٹینشیل پاورز ہیں, وہ کس طرح سے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں, کیا اقدامات کر سکتی ہیں تاکہ ایک اوورآل جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم کہ جی سارے ملک خوش و خرم رہیں, اچھے طریقے سے رہیں, امن قائم کریں, امن اچھی بات ہوتی ہے, امن کی تبلیغ کی جائے اور لوگ اس پہ یقین کریں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. ریئل لائف میں ایسے ہوتا نہیں ہے. ریئل لائف میں ایک ریئلزم جو ہے وہ یہ ہے کہ امن 2 صورتوں میں قائم ہوتا ہے. ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جب ایک طاقت اس کو ڈومیننس حاصل ہو جائے اور وہ اپنی ٹرمز پہ امن قائم کرتا ہے, اپنی شرائط ڈکٹیٹ کر دے, دوسرے اس کی بالادستی تسلیم کر لیں, امن ہو جائے گا. سارے اس کی بات مانتے ہیں تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا, کہے گا ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہتے ہیں بس. تو ایک صورت ہوتی ہے امن کی. وہ دوسری صورت وہ ہوتی ہے جب ایک بیلنس آف پاور کہ 2-3 ملک جتنے بھی بڑے ملک ہیں ان کے بیچ میں ایک بیلنس آف پاور ہو, اور وہ ایک دوسرے سے اس وجہ سے نہ لڑیں کہ ہم لڑیں گے تو ہم دونوں کا بہت نقصان ہوگا. تو پھر وہ اس وجہ سے نہیں لڑتے جو بیلنس آف پاور ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں پنگا لینا, وہ پنگا نہیں لیتے, تو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے. اب مڈل ایسٹ میں کسی حد تک ایک بیلنس آف پاور موجود تھا. جب تک یہ تاثر موجود تھا کہ ایران ایک بڑی طاقت ہے, ایران کے الائز ہیں عراق میں, سیریا میں, لبنان میں, اور یہ ہے کہ اسرائیل کو اور حماس بھی ایک اچھی بڑی طاقت ہے, مطلب کم از کم وہ بڑی حد تک ایک پرابلم کریٹ کر سکتی تھی اسرائیل کے لیے. تو یہ توازن موجود تھا. اس سے پہلے بھی ایک توازن موجود تھا جب عراق جو ہے وہاں پہ صدام حسین کی حکومت تھی اور وہ ڈکٹیٹر تھا لیکن ایک بہرحال ملٹری پاور تھی. سیریا میں اس وقت حافظ الاسد یا بشر الاسد کی حکومت تھی, وہ بھی ایک سٹیبل گورنمنٹ تھی. لیکن پچھلے عرصے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ طاقت کا توازن بری طرح متاثر ہوا ہے. اب طاقت کا توازن اس حد تک قائم نہیں رہا. سیریا میں انسٹیبلٹی ہو گئی, عراق میں سول وار ہوئی امریکن انٹروینشن کے بعد, اور وہاں پہ بھی ابھی بھی کوئی ایک سیاسی استحکام موجود نہیں ہے. لیبیا میں قذافی جو ہے وہ ایک تھریٹ ہوا کرتا تھا یا کسی حد تک بیلنس کرتا تھا, وہ بھی انسٹیبلٹی ہو گئی. ایجپٹ آلریڈی ایک جو ہے وہ پیس ایگریمنٹ کر چکا ہوا ہے اور اس کی بھی معیشت یا طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ چیلنج کر سکے. ایران ایک طاقت موجود تھی کہ جو کر رہا تھا. اچھا سعودی عرب وغیرہ بھی وہ آلریڈی امریکن کیمپ میں ہے, تو وہ ان کی سیکیورٹی کا ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے. امریکہ نے ایک طرح سے ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کیا ہوا ہے. ان ملکوں میں امریکی فوج بھی موجود ہے تو وہ سیکیور تو ہے, لیکن انہی ٹرمز پہ ہے کہ جو امریکہ یا بالواسطہ طور پہ آپ کہنے کہ ایران اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے بنیادی طور پہ امریکہ. موجودہ جنگ میں یہ جو اگر اس کو آپ مجموعی طور پہ دیکھیں جس میں حزب اللہ کا بہت نقصان ہوا, حماس کا بہت نقصان ہوا, اور ابھی اسرائیل جو ایران اگرچہ ایک نیریٹو یہ چل رہا ہے کہ ایران یہ جنگ جیت گیا ہے, تو ایک طرح سے دیکھیں تو شاید جیت گیا ہے. مطلب وہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے تو شاید وہ آبجیکٹو حاصل نہیں ہوا. تو آپ اس سینس میں دیکھیں تو پھر تو شاید ایران جیت گیا ہے. لیکن اگر آپ طاقت کے توازن میں دیکھیں تو اسرائیل کو مکمل بالادستی تھی. ان کو وہ ہدف ملا ہو یا نہ ملا ہو, آبجیکٹو ان کا حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن وہ اتنی دور آ کے ایئر سپیس کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. ایران کی جو ٹاپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو اندر سے ہی حملے کرا کے, ملک کے اندر سے حملے کرا کے ان کو
جو ہے ان کو قتل کروا سکتے ہیں اور بہت سارے اہداف کا نشانہ بنا سکتے ہیں. ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو خاص پر پام نہیں کر سکا. پھر ان کے نیوکلیئر انسٹالمنٹس پہ بھی حملے ہوئے. وہ ہدف حاصل ہوا یا نہ ہوا لیکن کچھ ڈیریل تو ہو ہی گیا ہوگا, کچھ ڈیلے تو آ ہی گیا ہوگا. تو اس کے نتیجے میں جو علاقے میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ متاثر ہوا ہے اور بری طرح متاثر ہوا ہے. اب یہ کیسے قائم ہوگا؟ اچھا یہ وہ بات ہے جو ظاہر ایران کے مفاد میں تو نہیں ہے لیکن ایکچولی یہ سعودی عرب وغیرہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے. تو دیکھیں سعودی عرب وغیرہ کا بھی یا چھوٹے ملکوں کا بھی کچھ تحفظ اسی طرح سے ہے کہ دو بڑے ملکوں کا اگر آپس میں بیلنس آف پاور ہے تو ان کو بیچ میں سپیس مل جاتی ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر ان پہ زیادہ پریشر آ سکتا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اسرائیل کی باتیں مانو, اور وہ پریشر امریکہ سے بھی آتا ہے, اور تو خطے میں لگتا ہے کہ بیلنس آف پاور متاثر ہوا ہے. اب بڑی بات یہ ہے کہ یہ بیلنس آف پاور کیسے ریسٹور ہو. خطے کے ملکوں کو اس پہ سوچنا ہوگا. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مل کی کوئی حکمت عملی بنائے جس میں سعودی عرب ایران کے تعلقات کچھ بہتر تو ہوئے ہیں, باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی ابھی اس جنگ کے دوران میں اور بعد میں بھی ان ملکوں کے بیچ میں ایران اور ان ملکوں کے بیچ میں رابطہ رہا ہے, اور ان کچھ ملکوں نے مذمت بھی کی ہے. میرے خیال میں مجھے صحیح یاد ہے تو شاید سعودی عرب نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپس میں مل کے یہ کوئی ایسا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے یہ خدشات کو دور کریں اور بیلنس آف پاور کو ریسٹور کریں؟ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے, یا جو دنیا کی باقی طاقتیں ہیں وہ اس خطے میں سٹیپ ان کریں. مثال کے طور پہ چائنا یا رشیا یا کوئی ایسی بڑی طاقت وہ ایران کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے, جیسے امریکہ کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے, اور سوری اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, یا ایران کے پیچھے کوئی اس طرح کی بڑی طاقت سٹیپ ان کرے, اس ریجن میں آئے اور کہے کہ جی یہ نہیں ہوگا. تو اس صورت میں بھی بیلنس آف پاور ریسٹور ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیزیں کیسے ایوالو ہوتی ہے. کیا چائنا وہ رول پرفارم کرنے کو تیار ہے کہ وہ اس ریجن میں سٹیپ ان کرے, وہ ایران کے ڈیفنس کو بلڈ اپ کرے اور ایک کلیئر یہ دنیا کو سگنل دے کہ جناب یہ واک اوور نہیں ہے اور آئندہ ایسے نہیں ہو. ظاہر ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ سگنل, وہ ڈپلومیٹک سگنل بھی آ جائے تو وہ ظاہر ہے کہ کنٹین کرے گا جو اسرائیلی ایمبیشن ہو سکتا ہے, یا ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہو سکتے ہیں, یا اپنی ول کو ڈکٹیٹ کرنے کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن یہ ابھی اس سٹیج پہ کچھ تم دیکھ تو رہے ہیں کہ ایران بڑا ایکٹیو ہے ایس سی او میں. کل بھی شاید فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی ابھی, تو اس میں وہاں پہ ابھی حال ہی میں جو ایس سی او کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایران کے فارن منسٹر بھی تھے اور پاکستان کے فارن منسٹر بھی تھے, اور انہوں نے بڑی وہاں پہ بھی مذمت کی. وہ نہ صرف اسرائیل کے حملے کی مذمت کی بلکہ انہوں نے امریکہ کے حملے کی بھی مذمت کی. تو ہو سکتا ہے کہ چائنا وہ رول پلے کرنے کو تیار ہو, لیکن ابھی کیا وہ کرے گا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. یہ ایک بات ہے کہ آپ الائنسز میں بیٹھیں, آپ آپس میں بات کریں, زبانی مذمت بھی کر دیں, لیکن ایکٹیولی وہاں پہ آ کے ایک رول پلے کرنا اس کے امکانات موجود ہیں. لیکن کیا چائنا فوری طور پہ یہ کرے گا, یہ کب کرے گا, یہ ابھی دیکھنے والی بات. تو سر اس ساری صورتحال میں پاکستان اپنے خطے میں یہ اس قسم کے تعلق تو مختار صاحب پاکستان جو ہے اس پورے صورتحال میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے, کیسے ڈفرینٹ پاورز کو ٹیبل پہ لا سکتا ہے, تو کیا پاسبل انٹرونشنز یو تھنک کہ پاکستان کر پلے؟ دیکھیے پاکستان بہت یونیکلی پلیسڈ ہے. ایک تو اپنے جیو اسٹریٹجک سچویشن اس کی اپنے جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہم ایران کے قریب میں بھی ہیں, ہم چائنا کے پاس میں ہیں, ہم جو پرشین گلف ہے اس کے دہانے پہ ہیں, ہماری گوادر پورٹ فار انسٹنس اس کے بہت قریب ہے, ہمارے سعودی عرب سے بھی اچھے تعلقات ہیں, باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. حالیہ کانفلکٹ میں بھی ہماری ایران کے ساتھ کچھ نہ کچھ رہتی تھیں شکوک و شبہات یا کچھ مسٹرسٹ وغیرہ, جو سچویشن بلوچستان میں رہتی ہے, یہ جو انڈیا کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات تھے اس کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات رہے ہیں ہمارے. لیکن حالیہ کانفلکٹ میں پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے میرے خیال میں اس سے کچھ اعتماد بڑھا ہی ہوگا. پاکستان اقوام متحدہ کا سیکورٹی کونسل کے ممبر ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے بہت کلوزلی تعاون کیا ہے ایران کے ساتھ, اور وہاں پہ میٹنگز کو کنوین کرنے میں وہاں پہ, اور پاکستان نے جو موقف بھی اختیار کیا ہے, پاکستان میں بہت کھل کی مذمت کی ہے. اس کے باوجود کہ ہم امریکہ کے قریب ہیں لیکن ہم نے امریکہ کی بھی مذمت کی ہے, اسرائیل کی تو کی ہے.
پھر ایس سی او وغیرہ کے فورمس میں اور باقی فورمس میں پاکستان کا کردار اور بہت اچھا رہا ہے. اور اسی والے سے ایران میں اس کی ستائش بھی ہوئی ہے. ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے ہیں. تو پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے. اس میں ایک رول تو پاکستان یہ پلے کر سکتا ہے, مطلب ایک اچھے طریقے سے کوششیں ہوں کہ جو سعودی عرب یا باقی نیبرنگ ملک ہیں اور ایران کے بیچ میں اگر کوئی ابھی بھی خدشات موجود ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, تو کوئی ایسا ان کے بیچ میں مل بیٹھ کے کوئی ایسی شرائط طے ہوں جس کے نتیجے میں ان کی سیکیورٹی کا احساس بڑھے اور وہ ایران کو تھریٹ محسوس نہ کریں. تو ایک تو پاکستان یہ کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان چائنا ایران کو قریب لانے میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان چائنا امریکہ اور ایران کے بیچ میں بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے. شاید اس حوالے سے کچھ کوشش ہوئی بھی ہوگی, ابھی کوئی بہت واضح بات نہیں ہے, لیکن اس کانفلکٹ کے ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ٹرمپ سے ہوئی تھی. وہاں پہ یقیناً بات ہوئی ہوگی. وہ کیا بات ہے, کس حد تک مانی گئی, بات نہیں مانی گئی, وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی بات چلی اور یہ آگے ہو سکتا ہے. اب ایران نے بھی ایک مین فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ ایران اگر نیوکلیئرائزیشن کا جو مسئلہ ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے گا, ایران کے نیوکلیئر پاور بننے سے مسئلہ صرف اسرائیل کا نہیں, وہ سعودی عرب کو بھی انسیکیور کرتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایران یہ فیصلہ کرتا ہے, ایران یا تو یہ فیصلہ کرے گا کہ بس اب جو مرضی ہو جائے ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے, یہ ایک راستہ ہے جو ایران اختیار کر سکتا ہے. اس کے بہت شدید مضمرات ہیں. ایران اگر نیوکلیئر پاور بننے کا فیصلہ کرتا ہے تو جیسے میں نے کہا وہ صرف اسرائیل کو نہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کو بھی انسیکیور کرے گا, اور اس کے نیبرنگ کنٹریز زیادہ امکان ہے کہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک طرف اسرائیل کا نیوکلیئر خطرہ ہو, دوسری طرف ایران اگر اس کو ٹرسٹ نہ کرتے ہو تو وہ بھی نیوکلیئر پاور بن جائے. ایک راستہ یہ ہے جو ایران اختیار کر سکتا ہے. اگر وہ نیوکلیئر پاور بن گیا تو پھر وہ ڈیٹررنس تو کریٹ ہو جائے گا, لیکن شاید خطے میں وہ انسیکیورٹی موجود رہے گی اور باقی ملک امریکہ کے اور قریب ہوں گے. دوسرا فیصلہ ایران یہ کر سکتا ہے کہ بس ہم نیوکلیئر طاقت ہم نے نہیں بننا, ہم نے دنیا کے ساتھ جڑنا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, چین کے ساتھ بھی ٹھیک کرنے ہیں, ہم نے سب سے کنیکٹ ہونا ہے, اپنی اکانومی پہ توجہ دینی ہے, اپنی ملٹری جو کنونشنل ملٹری کیپیسٹی ہے وہ بلڈ کرنی ہے, اور ہم نے معاشی طاقت کے طور پہ ابھرنا ہے. یہ راستہ بھی ہے. اس کے اپنے فائدے ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ آپ کا وہ ہے عدم سیکیورٹی کا احساس یا انسیکیورٹی کا احساس وہ کم ہو جائے گا, آپ انٹیگریٹ ہو جائیں گے دنیا کے ساتھ, بھی ٹیکنالوجی وغیرہ آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی, اور آپ معاشی طور پہ ایران بہت تیزی سے معاشی طور پہ اوپر سکر سے, ایران جیسے ہی یہ دنیا سے لنک اپ کرے گا, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی جی ڈی پی گروتھ 8-10% بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید چلی جائے, کیونکہ بہت سپریسڈ ہے وہ. ایک وہ راستہ ہے. تو دونوں اگر تو یہ دوسرے والا راستہ کرتا ہے ایران اختیار, تو پاکستان اس میں بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے. اگر نیوکلیئرائزیشن کی طرف ایران جاتا ہے تو پھر شاید پاکستان کے آپشنز محدود ہوں گے. پھر بھی پاکستان ایک رول ادا کر سکتا ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور بن بھی جاتا ہے, اور ملک بنے ہوئے ہیں تو ایران بھی بن جائے گا, تو اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے. 7-8 ملک پہلے نیوکلیئر پاور ہے, ایران بھی بن جائے, ویسے تو اتنا خطرناک ویپن ہے کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ایک اور بن بھی جائے جہاں پہ اسرائیل کے پاس ہے, پاکستان انڈیا کے پاس ہے, بن بھی گیا تو کوئی ایسی آفت نہیں آ جا رہی, اس صورت میں بھی پاکستان ایک مثبت وہ رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ ایک مینیجیبل طریقے سے آگے بڑھے. یہ نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں خطے میں ایک بہت بڑا ایک اور کانفلکٹ ہو. ابھی تو آج کے دن میں یہ لگتا ہے کہ اگر ایران وہ کوشش کرے گا تو اسرائیل کے ساتھ ایک اور کانفلکٹ ہوگا, اور امریکہ بھی اس میں اسٹیپ ان کرے گا. آج کے دن میں یہ لگتا ہے, سوائے اس کے کہ چائنا جیسی کوئی طاقت پیچھے آگے کھڑی ہو. لیکن کیا چائنا بھی اس شرط پہ آگے کھڑا ہوگا کہ ٹھیک ہے بے شک آپ نیوکلیئر ویپن بنے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ غالباً وہ بھی نہیں چاہیں گے. دنیا کی بڑی طاقت میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک اور ملک نیوکلیئر پاور بنے. یہ وہ ایشو ہے جس میں تقریباً اتفاق ہے ساری دنیا کا. تو اس ساری صورتحال میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے بطور ریاست کیا سبق سیکھا ہے, اور اس کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر کیا ایسی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے جس سے ایک امن کی جو کوشش ہے وہ, اور اسپیشلی خطے میں جو امن کا ایک توازن ہے وہ قائم رہے. دیکھیے ایک سبق تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے, پتہ نہیں سیکھا ہے یا نہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت پہ توجہ دینی ہے. ہمیں معاشی طور پہ گرو کرنا ہے,
ہمیں دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں. ہمارے آلریڈی اچھے تعلقات ہیں. اس کانفلکٹ میں بھی جو ریسنٹ انڈیا کے ساتھ ہوا, چین, ترکی, آذربائیجان جیسے ملک ہمارے ساتھ تھے, ایران نے بھی ہماری, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی ہمارے ساتھ تھے. تو لیکن مزید مستحکم کرنا ہے. دیکھیں, ایک اتحاد وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے جا کے اچھے طریقے سے مل لیں اور آپ کی گفتگو اچھی ہو, آپ کسی فورم کا ممبر ہوں جیسے SC ہو. ایک اتحاد وہ ہوتا ہے جب آپ کی معیشت جڑی ہوئی ہو, آپ کے معیشت اتنی تگڑی ہو کہ دوسرے ملکوں کے آپ کے ملک میں بہت بڑے انٹرسٹ ہوں. اصل تعلق وہ ہوتا ہے جس میں ایک بڑے آپ کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. تو جب مفادات نہیں جڑے ہوتے اور ویسے آپ کا کوئی صرف ملٹری تعلق ہوتا ہے یا جیو اسٹریٹجک تعلق ہوتا ہے, تو وہ مفاد بدل بھی سکتے ہیں. تو لیکن آپ کے معاشی مفادات وہ ہوتے ہیں جن کے بدلنے کا کم امکان ہوتا ہے. پاکستان آج ایک بڑی اکانومی ہو, اگر ہمارے معاشی مفادات سعودی عرب, مڈل ایسٹرن کنٹریز, چائنا سے, دوسرے ملکوں سے بڑے زیادہ جڑے ہوئے ہوں, تو وہ مفاد ہے جس کے بدلنے کے امکان نسبتاً کم ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے. دیکھیں, ایران نے بھی ملٹری میں بڑا انویسٹ کیا, میزائل سے وہ, لیکن ٹیکنالوجی سپیریورٹی یا ٹیکنالوجی اس لیول کی تو نہیں تھی جیسے اسرائیل یا امریکہ وہ کر سکتے ہیں. وہ پھر اس میں کامیاب نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے جانا ہے, بہت ایڈوانسڈ ہونا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ملکوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے, خواہ مخواہ کا کانفلکٹ نہ ہو. پاکستان کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ جیسے باقی ملکوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ایک پیس انیشیٹو لیں اور ہمیں ایک وقت ملے 10-20 سال کا جب ہم مکمل طور پہ معیشت پہ وہ لے رہے ہوں. ایران اگر یہ 20-30 سال معیشت پہ انویسٹ کرتا, آج وہ چائنا سے 20 گنا شاید بڑی اکانومی ہوتا, 10 گنا بڑی اکانومی ہوتا. کیا پھر اسرائیل کر پاتا؟ بالکل بھی نہیں کر پاتا. تو پاکستان بھی اگر ہمیں 10-20 سال امن کے مل جائے, بس تو مسلسل ہی امن رہنا چاہیے, لیکن اگر ہم 10-20 سال ہمیں امن کے مل جائے اور ہم خطے میں نیبرہڈ کے ساتھ پیس انیشیٹو لے کے, جو ہم لے بھی رہے ہیں, لیکن زیادہ سیریس ایفرٹ کہ ہم ان کو کامیاب بنائے, اور اگر کوئی ایسے خدشات ہیں جو جائز ہیں تو ان کا ازالہ کریں. اگر کوئی ایسے کمپلیکیٹڈ کانفلکٹس ہیں جن کا فوری حل ممکن نہیں ہے, تو دنیا کے کئی ملکوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کانفلکٹس, جب وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا اس کو ٹائم دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ابھی پہلے حل کریں تو پھر ہم تجارت کریں گے, وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے. خود چائنا انڈیا کی مثال ایسی ہے. تو ہمیں بھی کچھ اسی طرح کے انیشیٹوز لے کے کانفلکٹس کو تھوڑا سا بیک برنر پہ ڈال کے معیشت پہ توجہ دیں, تجارت پہ توجہ دیں, اپنی انڈسٹریلائزیشن کریں, ٹیکنالوجی لے کر آئیں, ریجنل کنیکٹیوٹی ہو. اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو ہمارا ڈیفینس بھی مضبوط ہوگا. چونکہ ڈیفینس ظاہر مضبوط ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی آ رہی ہو. سول ٹیکنالوجی موجود ہے تو ملٹری میں بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے, اینڈ وائس ورسا. ڈالرز موجود ہیں تو آپ ویپنز بھی اچھا خرید لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. مطلب جرم ضعیفی ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ہمیں جرم ضعیفی نہیں کرنا ہے یا ہمیں جرم نہیں کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی معیشت پہ ترقی دینا توجہ دیں. بہت بہت شکریہ مختار صاحب. اور ناظرین, ہم اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں. جیسا کہ آج کی بات سے یہ سامنے آیا کہ کسی بھی ملک کی معیشی ترقی امن سے جڑی ہوئی ہے, اور معیشت تب تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں. تو پاکستان جیسے ممالک, ایران جیسے ممالک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھیں, ایک دوسرے سے بات کریں اور اپنی معیشت پر فوکس کریں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, اور اپنی رائے کے لیے کمنٹ سیکشن اوپن ہے. پلیز ڈو کمنٹ اینڈ لائک. تھینک یو ویری مچ.